वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदारी, या अली, हैदारी, या अली। आवाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उम्मुल अनवार, उम्मुल आइमा, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल अलूम, उम्मुल हुदा, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन, उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु तआला अला आदाई क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ है कि मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए तमाम साहिबान इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आमीन। मालिकान ज़िक्र, बंदगान ज़िक्र का, वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आमीन। अहले खाना की तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन। जितनी भी शरई हाजात हैं वो अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। आमीन। जितने हाज़रीन और हाज़िरात, मोमिनीन और मोमिनात इस ज़िक्र में तशरीफ़ लाए हैं, शहज़ादी तमाम को उनकी नीयतों के मुताबिक अजर अता फरमाए। आमीन। सिलसिला अज़ादारी हमारी नस्लों में मुसलसल फरमाए। आमीन। वक्त इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक ऐसी आया करीमा तलावत की है जिसे हर एक मुसलमान दिन में 5 दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर दोहराता है। ये आयत है सूरह मुबारक अल-हम्द में, जिसमें खुदावंद मुतआल इंसान को अल्लाह से गुफ्तगू करने का तरीका बता रहा है। माशाअल्लाह। और ये कुरान की वो वाजिब तरीन सूरत है जिसे अल्लाह नमाज की हर रकत में सुनना चाहता है। वाह। बाकी सूरतें बदलने की गुंजाइश है, लेकिन अल्लाह इस सूरत को मुसलसल सुनना चाहता है कि मैं नमाज कबूल ही नहीं करूंगा अगर उसमें सूरह फातिहा न हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई नमाजी अपनी नमाज मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक उस नमाज में सूरह हम्द न हो। वाह वाह। बाकी आयात बदलने की गुंजाइश है, सूरतें बदलने की गुंजाइश है। इस सूरत को कोई फिरका मुसलमानों का नहीं बदल सकता। नमाज के तरीके में इख्तलाफ है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ नमाज में सूरत के पढ़ने में इख्तलाफ नहीं है। वाह। तस्बीहों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये सूरत तमाम मुसलमानों के नजदीक उतनी ही अहम है जितनी एक फिरका इसे मुकद्दम समझता है, उतना ही दूसरा फिरका इसे मुकद्दम समझता है। वाह। आखिर अल्लाह इस सूरत में राज कौन सा दे रहा है? इस सूरत में वो कौन सी हकीकत है जिसे अल्लाह बार बार सुनना चाहता है? या फिर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो इस सूरत के अंदर कौन सी सूरत है? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। यहाँ खुदा जो है, ये जो लहजा है, ये कलाम परवरदिगार है, लेकिन ये गुफ्तगू खुदा की नहीं है। ये बशर अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम्द अल्लाह नहीं बजा ला रहा, बंदा बजा ला रहा है। ये तारीफ परवरदिगार सुनना चाहता है कि इस अंदाज से मुझसे गुफ्तगू करो। वाह। तारीफ है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है, जो दीन के दिन का मालिक है। अब यहाँ जो अगला लफ्ज तकरार किया जाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह गुफ्तगू नहीं कर रहा है कुरान में, लेकिन ये गुफ्तगू परवरदिगार की नहीं, क्योंकि इसका मानी है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं।
وہ اللہ نہ کسی کی عبادت کرتا ہے کیا نہ کہنے اللہ کسی سے مدد مانگتا ہے۔ واہ واہ مطلب ہے واہ کہ بے عیب کلام میں کسی بے عیب ذات کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کا اطلاق یہ کریں گے کہ یہ ہم اللہ سے گفتگو کریں، ہم اسے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ مجھے وہ انسان دکھائیں جو صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں، یا کوئی ایسا مجھے دکھائیں جس کی عبادت اس معیار پہ ہو کہ وہ اللہ سے کہہ سکے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ کلام بشر کا نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بے عیب نے گفتگو کی تھی، واہ واہ اور اللہ کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے قرآن میں آیت بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ واہ واہ یہاں سیگا جمع کا استعمال، ہم صرف تیری واہ عبادت، واہ واہ واہ، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کیا کہنے، صرف اس کی عبادت اور صرف اسی سے مدد، سوائے آل محمد کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 المومنین سے، یا علی، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں آپ نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ امیر المومنین کے جملے آج بھی ہیں، علی فرماتے ہیں میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا ہے، واہ واہ واہ، میں اسے نہیں جھکتا جسے میں نے دیکھا۔ یہ دعویٰ صرف امیر المومنین کا ہے، بے شک یہ دعویٰ آدم صفی اللہ نے نہیں کیا، نوح نبی اللہ نے نہیں کیا، کیا کہنے، ابراہیم واہ اللہ واہ کا واہ دوست واہ تھا، واہ، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ گفتگو کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، واہ یہ دعویٰ کائنات میں اکیلے ابو طالب کے بیٹے علی نے کیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، صرف علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا۔ یہاں بڑی معرفت ہے، یہاں بڑی گہرائی ہے۔ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس کے وجود نہیں ہے۔ جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو علی نے اسے دیکھا کیسے؟ کیا یا تو کہنے، یہ جملہ امیر المومنین کا نہیں ہے، یا پھر ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جہاں علی لانا چاہتے ہیں۔ جملہ بھی امیر المومنین کا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہی جسے میں نے دیکھا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے توحید میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، علی فرماتے ہیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا۔ اور اگلا جملہ سنیے گا مولانا، میں عوام کو تجسس میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ علی فرماتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے اس آنکھ کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دعویٰ حضرت آدم نے نہیں کیا، نوح نے نہیں کیا، ابراہیم نے نہیں کیا، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ واہ یہ دعویٰ علی نے کیوں کیا؟ یہ علی ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ؟ سطر ایک ہی کہوں گا اور اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آدم کی آنکھ آدم کی آنکھ تھی، نتیجہ کیا انہی کا کہنے، مقدر بنتا ہے جو بیدار ہو کے مر کیا بات ہے، واہ واہ حضرت نوح کی آنکھ نوح کی آنکھ، ابراہیم کی آنکھ ابراہیم کی آنکھ، کیا بات، مصطفیٰ کی آنکھ مصطفیٰ کی آنکھ، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، سبحان چلے اللہ، اگر کوئی پریشان ہے کہ علی کی آنکھ عین اللہ ہو ہی نہیں سکتی تو اس کے لیے میں واضح کر دیتا ہوں، آنکھ افضل ہوتی ہے یا روح؟ روح، ٹھیک جواب ہے، روح افضل۔ چہرہ افضل ہوتا ہے یا روح؟ ہاتھ افضل ہے یا روح؟ روح، پاؤں افضل ہے یا روح؟ روح، افضل تو روح ہوتی ہے۔ اور سارے مسلمان قرآن کی نص کے مطابق عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، خدا نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا ہے۔ مریم کے بیٹے کو روح اللہ مان لیتے ہو، علی کو وجہ اللہ کیوں نہیں مانتے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، پیاری عبادت ہے۔ آل محمد کہتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی عبادت کرے گا تو ہماری عبادت کے اندر ایک خواہش ہوگی، وہ خواہش جنت ہے۔ اکیلا علی ہے جو کہتا ہے میں تیری عبادت اور تیرے جنت کے لالچ میں کرتا ہوں۔
بے شک بے شک میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے اس اہل پایا ہے، میں نے تجھے اس لائق سمجھا ہے کہ تیری عبادت۔ کیا کہنے، کیا فصاحت ہے علی کے جملے، واہ واہ سبحان یہ اللہ، جملہ ہزاروں دفعہ آپ نے منبر سے سنا ہے۔ فصاحت اور بالاغت علی کو سمجھے گا۔ امیر المومنین نے یہ دعویٰ کیا، اب علی یہاں پر جنت کی قیمت نہیں بتا رہے، جنت علی کے سامنے کیا ہے، یہ جہنم کے خوف سے علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کا آخری جملہ سمجھنے والا ہے۔ علی فرماتے میں نے تیری عبادت اس لیے کی تو اس لائق ہے واہ واہ کہ تیری عبادت کی جائے، تو اس اہل ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ واہ کسی کی اہلیت سمجھنے کے لیے اسے مکمل جاننا پڑتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 یہ کائنات میں واحد علی ہے جو توحید کی اہلیت پہ بات کر رہا ہے، جو اللہ کی قابلیت پہ گفتگو کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں تم اس قابل تھے کہ تمہیں نوکری دی جائے، واہ واہ، تم اس قابل تھے کہ تمہیں ممبر دیا جائے، کیا اس کہنے، کا مطلب قابلیت پہلے دیکھی جاتی ہے، واہ 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 عہدہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ علی فرماتے میں نے سجدہ کرنے سے پہلے تجھے دیکھا، میں نے سمجھا کہ ہاں اس قابل ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کلام معصوم ہے جو آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ ان کے لفظ اللہ نے قرآن میں کیوں لیے؟ علیوں کی حویلی کے اندر یہ فیض ہے، ان کے گھر میں کنیز بھی بولے واہ خدا آیت بنا دیتا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ان کے گھر میں رہنے والی ہے جسے زمانے نے بظاہر تعارف کنیز کی صورت میں کروایا، لیکن ہم کنیز کہہ نہیں سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے یہ لفظ اس لیے احتیاطاً استعمال کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ کسی بشر کی کیا ضرورت کہ وہ اس شہزادی کو کنیز کہے، سبحان اللہ، جن کی کہلواتی تھی وہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ بھی سبحان اللہ، آج شیعہ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے کہ آئے ہم آپ کو سیرت سیدہ سنائیں۔ سیرت سیدہ یہ ہے کہ وہ چکی چلاتی تھی، سیرت سیدہ یہ ہے کہ وہ روٹیاں بناتی تھی، سیرت سیدہ یہ ہے کہ وہ چرخہ کاٹتی تھی۔ یہ کہاں سیرت ہے؟ واقعہ اور ہوتا ہے، سیرت اور ہوتی ہے۔ کیا کہنے، آئے قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا عصا ہے۔ خدا نے کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا اللہ جانتا تھا کہ اس سے کیا کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے تکیہ بنا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے پاس صرف عصا کا اتنا ہی تعارف تھا، لیکن جب دربار فرعون میں گیا تو جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو آواز پروردگار موسیٰ بھی اس عصا کو پھینک، موسیٰ نے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بنا۔ موسیٰ پریشان ہوئے، خدا نے قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے، خدا نے کہا موسیٰ نہ ڈر نہ گھبرا، یہ تیرا عصا ہی ہے، جلد ہم اسے اس کی سیرت میں واپس لوٹا دیں گے۔ اب قرآن کی روح سے سیرت وہ ہوتی ہے جو چھپی ہو، صورت وہ ہوتی ہے جو ظاہر ہو۔ کیا کہنے، چکی چلانا سیرت سیدہ نہیں، فضا بنانا سیرت سیدہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یا سبحان اللہ، سیرت سیدہ نہیں، کیا کہنے، فضا سازی کرنا سیرت سیدہ۔ واہ 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 واہ، اور اس شہزادی کا کلام آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ جب فرشتے دروازے پہ آئے تھے، سورہ مبارک اللہ، اور فرشتوں نے 3 دن مسلسل این اسی ٹائم روٹیاں مانگی ہیں جس ٹائم ان کا دسترخوان لگا تھا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، فقیر کو نہیں پتا ہوتا کہ گھر والے روٹی کب کھاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو، یہ بالکل این اسی وقت پہنچتا ہے جب دسترخوان لگ جاتا ہے اور کیا بات، اور پہلے دن آواز دے کے کہتا ہے میں مدینے کے یتیموں میں سے یتیم ہوں، اور اسی شہزادی کے ہاتھوں سے روٹیاں چلی جاتی ہیں۔ واہ، دوسرے دن کہتا ہے مسکین ہوں، پھر اسی شہزادی کے ہاتھوں سے روٹیاں چلی جاتی ہیں۔ تیسرے دن کہتا ہے میں قیدی ہوں، وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس نے ایک دن مسکین کہہ کے تعارف کروایا، یتیم کہہ کے تعارف کروایا، اور پھر اسیر کہہ کے تعارف کرایا۔ قیدی ہوں، قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید خانے میں ہو،
वाह 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 یہ کون سا قیدی ہے جو مدینے کی گلیوں میں آزاد ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں؟ اور جس محبت کا وہ قیدی تھا اسی محبت کے ہم قیدی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. جس عشق میں وہ اسیر تھا اس عشق میں ہم بھی. سبحان اللہ. اسے 3 دن مسلسل دروازے پہ آ کے دستک دی اور 3 دن خیرات ہوتی. اور سب نے لکھا، مفسرین خاصہ نے لکھا، مفسرین عامہ نے لکھا کہ یہ کوئی مدینہ کے فقیر نہیں تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ تھے، فرشتہ تھا جو مسلسل سیدہ کے دروازے پہ روٹی مانگ رہا. تو آپ قرآن سے پوچھو، خدا کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع تھا. حضرت ابراہیم اللہ کا وہ نبی تھا جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. عرش پہ حضرت ابراہیم کے دسترخوان کی شہرت ہوئی. خدا نے ملائکہ سے کہا جاؤ بشر بن کے زمین پہ. وہ انسانیت کا روپ دھار کے، انسان بن کے، عام آدمی بن کے حضرت ابراہیم کے گھر مہمان بن کے آئے، اجنبی بن کے دستک دی. ابراہیم نے کون ہو؟ مسافر ہے. کیا چاہتے ہو؟ کہہ لگے گزر رہے تھے، ایک رات مہمان رہنا چاہتے. ابراہیم نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، انہیں اپنے گھر مہمان رکھا. حضرت ابراہیم نے جلدی سے اپنے جانوروں میں سے ایک بہترین گوسفند، ایک بہترین دمبا ذبح کیا. ابراہیم نے کھانا بنایا، دسترخوان لگایا. جب ان ملائکہ کو جو آدمیوں کے لباس میں تھے، بشریت کے لباس میں تھے، انسان بن کے آئے تھے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب کھانا لگا دیا تو ابراہیم نے کہا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے. ابراہیم نے کہا کھا کیوں نہیں رہے؟ قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے. واہ واہ. ابراہیم نے کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا انسان ہوتے تو کھاتے. واہ واہ. ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا تو پھر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ. کیوں آئے ہو پھر میرے گھر اگر تم کھاتے نہیں؟ انہوں نے کہا عرش پہ شہرت تھی تیرے دسترخوان کی. خدا نے کہا آؤ میں تمہیں اپنے خلیل کا فیض دکھاؤں. تو تیرے دسترخوان کی برکت اور رحمت دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں عرش سے بشریت کے لباسے میں بھیجا. قرآن نے پورا واقعہ ایز اٹ کوڈ کر دیا کہ یہ ابراہیم ہے کہ ملائکہ گھر اور ابراہیم ہے. ملائکہ گھر آ گئے ہیں. جب تک انہوں نے تعارف نہیں کروایا ابراہیم کو نہیں پتا، تعارف بھی نہیں کروایا اور ابراہیم کو انہوں نے بولے تو خلیل اللہ کو پتا چلا کہ یہ فرشتہ. 30 دن دروازے پہ آخری روٹی لینے کے بعد جبرائیل نے کہا فضا جانتی ہے میں کون ہوں؟ تو میں خبر ہے تو جبرائیل ہے. مانتا رہا ہوں، میں تو مسکین بن کے آیا تھا، میں تو یتیم بن کے آیا تھا، میں تو اسیر بن کے آیا تھا. اس جملے پہ زندگی قربان کر دوں اپنی شہزادی کے. شہزادی دے کے کہتی ان کی روٹیاں میں فقیروں کو دے دیتی. کیا بات ہے. مجھے خبر تھی تو کون ہے. اس نے کہا جا اگر تجھے پورے کا پورا سورہ مبارکہ دہر ہے، اگر تجھے خبر ہو گئی ہے میں کون ہوں تو فرشتے نے کہا پھر شکریہ کہ تجھے خبر بھی تھی کہ میں جبرائیل ہوں، اور تو نے پھر بھی ایک دن مجھ سے نہیں کہا کہ تو کھاتا نہیں کیوں مانگنے آیا ہے، اور تو مسلسل مجھے دیتی نہیں. تجھے خبر بھی تھی کہ میں جبرائیل ہوں اور پھر بھی مسلسل دیتی. خبر بھی تھی کہ میں ہوں پھر بھی مسلسل دیتی رہی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ادھر سے جبرائیل نے کہا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. میں نے جملہ کہا تھا اس گھر کے اندر سے ایک شہزادی بولی تھی، خدا نے قرآن بنا دیا تھا. جبرائیل امین نے کہا 3 دن تجھے خبر بھی تھی کہ میں فرشتہ ہوں تو پھر بھی روٹیاں دیتی رہی. اب قرآن بولا انما نطعمکم لوجہ اللہ. بی بی فضہ دیکھ کے کہتی ہے تو کیا سمجھتا ہے میں نے تیرے شکریہ کے لیے روٹیاں دی ہیں؟ میں نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم نے یہ جو روٹیاں کھلائی ہیں کیا بات. یہ وجہ اللہ کا صدقہ کھلائی. نطعمکم صیغہ مضارع ہے، یہ نہیں کہ اب کھلائی ہے، کھلاتے تھے، کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے. سبحان اللہ. جب سے کھلا رہے ہیں تب سے وجہ اللہ کا صدقہ. کیا کہنے. واہ واہ. اب کھلا رہے ہیں تو وجہ اللہ کا صدقہ. جب تک کھلاتے رہیں یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے. بے شک. یہ کہنے کے بعد بی بی نے کہا والا نرید منکم جزاء و شکورا.
نہیں چاہیے مجھے تمہاری جزا اور تمہارا شکریہ. کیا کہنے ہیں. ابھی یہ کہہ کے جبرائیل کا بدن تھر تھر کانپا. یہ کون بی بی ہے کہ کسی نبی میں بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ فرشتے کے شکریہ کو ٹھکرا دے. اور یہ کون ہے جو کہہ رہی ہے مجھے نہ تیری جزا چاہیے نہ مجھے تیرا شکریہ چاہیے. ابھی جبرائیل تھر تھر کانپ رہا تھا. آواز پروردگار آئی تھی فوراً رک اور اسے کہہ دے جبرائیل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ. نعرے حیدری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کون ہے وہ شہزادی جس کی آج بھی خدمت کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ دعا قبول کرے. بے شک بے شک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف اہل بیت ہی ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے. بے شک. ربوبیت میں بات کرنے کے لیے، اللہ پہ گفتگو کرنے کے لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نے توحید پر خطبے نہیں دیے. تعارف کروایا ہے، خطبہ نہیں دیا. نہیں تو میری آخری سانس تک کا وقت ہے. مجھے کوئی ابراہیم اور اسماعیل، یعقوب اور یوسف، یحییٰ اور زکریا، داؤد اور سلیمان، حتیٰ کہ آخری نبی سرکار مصطفیٰ تک کی ذات کے لیے کوئی ایک خطبہ ایسا لے کے آؤ جو انہوں نے اللہ پہ دیا. واہ. توحید پہ خطبات دیے ہیں صرف اور صرف علی نے. اللہ پہ گفتگو صرف علی نے کی. اتنے خطبات دیے، اتنے خطبہ. میرا اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے. اے علی، رسول اللہ پہ بات کرتے تو سمجھ آ رہی تھی کہ کافروں میں رہتے تھے. واہ واہ واہ. ابراہیم بات کرتے تو سمجھ آتی تھی آتش پرستوں میں رہ رہے تھے. اے علی، آپ اللہ پہ گفتگو کی کر رہے ہیں اس لیے کہ ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہنا تھا. یوسف کو کسی نے اللہ نہیں کہنا. جس پہ اللہ ہونے کا گمان تھا وہ اللہ پہ بات کر رہا تھا. وہ اللہ پہ گفتگو کر رہا تھا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اے علی، آپ ہی کہہ سکتے تھے کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے اس عبادت کے اہل پائے. ہمارے لیے تو یہی ہے کہ یا علی، ہم نے تجھے مولا اس لیے کہا ہے کہ تو اہل ہے کہ تجھے مولا کہا جا سکے. تیری ولایت نے ہمیں توحید کی معرفت دی ہے. کیا بات. اگر تیری ولایت نہ ہوتی تو توحید کی معرفت نہ ہوتی. بے شک. پورے قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا. اللہ حکم دیتا ہے، طریقہ نہیں بتاتا. طریقہ آل محمد بتاتے ہیں. کیا بات. پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کتنی دیر جھکنا ہے، کتنی دیر سجدہ کرنا ہے، یہ تمام کی تمام وضاحتیں اہل بیت میں دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عبادت اللہ کا حکم ہے اور اہل بیت کی اطاعت ہے. بے شک. ان کی اطاعت میں سر جھکا لیا، اسے عبادت کہتے ہیں، اسے سجدہ پروردگار کہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں بول پڑے ہم سارے. ہمیں ہدایت کر دے اس صراط کی طرف جو مستقیم ہے. واہ. کیا ہے صراط مستقیم؟ کہتے ہیں جی یہ ایک پل ہے جس سے مخلوقات میں گزرا. یہاں خدا پل کی بات نہیں کر رہا، مستقیم کی بات کر رہا. ہدایت کر دے مجھے اس صراط کی طرف جو مستقیم ہے. مستقیم کہتے ہیں دو نقطوں کو ملانے والا خط. ایک ایسا خط جو دو نقطوں کو آپس میں ایسے ملائے کہ کہیں بھی کوئی کجی نہ آئے، کہیں کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے. اسے عربی زبان والے مستقیم کہتے ہیں. ایک نقطے سے جو دوسرے نقطے تک پہنچا دے اسے مستقیم کہتے ہیں. کیا کہنے، امیر المومنین فرماتے ہیں علم ایک نقطہ تھا جسے جاہلوں کی سہولت کے لیے کھولنا پڑا. علم ایک نقطہ تھا جسے جاہلوں کی فضیلت کے لیے کھولنا. آج دنیا میں سے جتنے بھی
حروف ہیں وہ نقطے سے ایجاد ہوئے. کوئی بھی حرف لکھنا ہو تو پہلے نقطہ لگانا پڑے گا. نقطے کے بغیر حرف جنم نہیں لے سکتا. واہ واہ. آپ نے پین کو پینسل کو اگر آپ پیپر پہ رکھیں گے, آپ کچھ بھی لکھنے لگے ہیں, آپ دنیا کی کوئی زبان لکھنے لگے ہیں, تو آپ آغاز نقطے سے کریں. ہر ایک حرف جنم لیتا ہے نقطے سے. دنیا نے کہا کہ ہم کاغذ پینسل سے نکل گئے ہیں, اب ہم ٹائپنگ مشین پہ آ گئے. تو یہاں پر بھی آ کے انسانیت محتاج ہو گئی ہے ڈاٹ کی. اگر آپ کو کسی بھی ویب سائٹ پہ جانا ہے تو ایک نقطہ ہے جو اس کو کھولے. اس کا مطلب ہے کہ وہی نقطے کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتایا. کیا کہتے ہیں, وہی ایک نقطے کی بات تھی جو میں نے وہی نقطہ ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آنے. بے شک بے شک. ہم جتنی بھی بات کر لیں ہمارا کوئی نقطہ ہی نہیں سمجھ میں. کیا بات. لڑائی حروف پہ نہیں ہے, لڑائی نقطے پہ. واہ. اور دنیا اگر اس نقطے کو سمجھ جائے تو پھر حروف سمجھ جائے. بے شک. نقطہ ہے توحید کی معرفت کا نام. نقطہ ہی تمہیں توحید تک پہنچائے گا. نقطہ اوپر سے نیچے آ جائے تو الف بن جاتا ہے. واہ نقطہ لیٹ جائے تو با بن جاتا ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. الوہیت کا تعارف زمین پہ اترے تو الف, اور الف سے اللہ کا وجود نکلتا ہے. واہ واہ. اور ہجرت کے بستر پہ لیٹ جائے تو بائے رسالت بن جاتا ہے. بے شک. واہ واہ واہ. اس عبادت کے معیار کو صرف ایک ہی لفظ میں بند کر دیا جائے, 14 کی اطاعت کو عبادت الہی کہتے ہیں. اطاعت آل محمد نہیں تو سجدوں کی کثرت بھی ہو تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں. بے شک. اس راز کو سمجھانے کے لیے علی کی بیٹی شام چلی. شبیہ علم ابل فضل عباس اور شبیہ گہوارہ باب الحوائج. اس مجلس میں گزارش کروں گا کہ آپ مصائب سے پہلے اپنی ہر اس حاجت کو جسے آپ ناممکن سمجھتے ہیں اسے اپنے زبان پہ رکھیے گا, کیونکہ آج 2 باب الحوائج بے شک. دونوں کی شبیہ, دونوں ہی علی ہیں. بے شک. ایک حسین کا بیٹا علی اور ایک علی کا بیٹا علی. سادات و غیر سادات, ایام ازا, محرم کا اختتام, ماہ سفر کی آمد, قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے شام چلی. بازار شام عبور کیا گیا. میں نہیں پڑھ سکتا کہ کیسے عبور کیا گیا, بس گزر گئی قرآن کی آیتیں, پلٹ آئے سید الساجدین واپس کربلا. کربلا میں آ کے حسین کے سجاد بیٹا کی آواز, اکبر برچھی کھانا آسان, عباس بازو کٹوانا آسان, علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان, ایک قاسم لاش پامال کروانا آسان. یہ کہہ کے سید الساجدین خاک کربلا پہ بیٹھے اور بیٹھ کے کہا بابا حسین تیرا ضربے کھانا بھی آسان. لاشیں تڑپے, آواز آئی تیر آسان, نیزہ آسان, تلوار آسان, پامالی آسان, پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد کہتے زینب جیسی ماں 9 گھنٹے مسلسل دربار میں کھڑے. یہ صرف حوصلہ ہے سید الساجدین. جب امام حسین نے زمین کربلا کو خریدا تھا قبیلہ بنی اسد سے, تو حسین نے وعدہ لیا تھا
کہ شہداء کے لاشوں کی تدفین کریں۔ 13 محرم کو تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسد اترے ہیں کربلا کے ٹیلوں پہ۔ جب یہ کربلا کے ٹیلوں پہ اترے تو انہوں نے مقتل میں یوں لاشوں کو دیکھا۔ یہاں ایک بڑا مصائب کا جملہ ہے، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے تیروں، تلواروں، ٹوٹی ہوئی تیر، ٹوٹے ہوئے نیزے، پتھروں کے ڈھیر میں انسانی بدن، انسانی اعضاء کے ٹکڑے دیکھے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے مدینہ کی طرف منہ کر، یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، عہد کیا تھا آپ کے بیٹے حسین سے کہ ہم تمہاری لاشوں کی تدفین کریں گے، لیکن ہمیں معاف کر دیجئے گا، دفن لاشیں ہوتے ہیں ٹکڑے میں، ہمیں کیا خبر کہ یہ ٹکڑا کس لاش کا ہے، ہمیں کیا خبر کہ یہ کس بدن کا ٹکڑا ہے، کسی کا ہاتھ ہے اور کسی کے بازو ہے۔ ابھی یہ رو رہے تھے، یہ کربلا کے ٹیلے میں ایک گرد پھٹی، ایک نور کی سواری اتری جس میں ایک جھکی کمر والا نور باہر آیا۔ یہ ڈر کے پیچھے ہٹے، آواز ہے رستہ دو، میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ سید الساجدین نے رستہ لیا اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک لاش کے ساتھ رکھنا شروع کیا۔ روتے جا رہے تھے اور رو کے کہہ رہے تھے، یہ میرے بھیا علی اکبر کا ہاتھ ہے، یہ میرے قاسم جشانہ ہے۔ ایک ایک ٹکڑا چنتے آ رہے تھے، روتے آ رہے تھے، ایک ایک ٹکڑا چنتے آ رہے تھے، روتے آ رہے تھے۔ یا سید الساجدین کربلا کے ایک نشیب نے گئے، پتھروں کو پیچھے کیا، پتھروں کو پیچھے کر کے ایک سر بریدہ لاش پہ نظر پڑی، سید الساجدین زمین پہ گر گئے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کی آواز، یہ حسین کا بیٹا کون ہے؟ آواز ہے، یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے۔ جب کہا یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے قبریں کھودنی شروع کی کہ آ گیا ہے وارث با اجازت امامت، اب یہ لاشوں کی تدفین کروائے گا۔ یا قبیلہ بنی اسد کے لوگ حسین کے سجاد کے پاس گئے، جا کے کہتے اے سید الساجدین، اے علی ابن حسین، ہمیں معاف کیجئے گا، جب ہم آپ کے بابا حسین کی لاش کو نکال رہے ہیں، حسین کے سینے پہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہٹ نہیں رہا۔ آواز ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، میرا بھیا علی اصغر کا، جو آج بھی مولا حسین کے سینے، آج بھی کربلا میں ذریعے حسین پہ 3 زیارتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ شہزادہ علی اکبر، شہزادہ عبداللہ الرضی علی اصغر اور امام حسین، زیارتیں 3 پڑھی جاتی ہیں، تعویذ ایک ہے۔ کتابیں کہتی ہیں اکبر بابا کے پہلو میں، اصغر باپ کے سینے میں۔ میں نے سینہ کہہ دیا، میں زیارت ناہیہ سے اپنے 12ویں کے لوہے کی ایک سطر پڑھنے لگا، لوہے کی سطر سننا اور پھر گھر تک رونا۔ میرا 12واں کربلا کے قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے جب زیارات پڑھتا ہے تو ان میں سے ایک سلام پڑھتا ہے، وہ سلام ہے، میرا سلام ہو اس معصوم پہ جس کی قبر حسین کی پسلیوں میں ہے، جو آج بھی حسین کی پسلیوں میں دفن ہے۔ میرا 12واں کہتا ہے سینہ حسین ہے علی اصغر کی قبر، سادات و غیر سادات اسی علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا حسین کی معصومہ نے، لینے کے لیے چلے گئے تھے ابوالفضل العباس۔ بس میں کوشش کروں گا کہ 2-3 مصائب کا حکم ہے، میں ایک ہی روایت میں پڑھ دوں۔ حضرت عباس، علی اصغر و معصومہ، سادات و غیر سادات، جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام کے زندان سے رہا ہونے کے بعد شام سے جانے لگا تھا تو عالیہ نے آواز دے کے کہا تھا، سجاد مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اما کس کی قبر پہ؟ فرمایا سجاد کوئی بیٹا پردیس چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، سجاد مجھے میری معصومہ کی قبر پہ لے جا۔ 3 اونٹ لے کے سید الساجدین قبرستان مسافرہ پہ آئے، بہن کی قبر پہ مولا سجاد کی نظر پڑی، مولا سجاد تیز قدموں سے چلے، سکینہ کی قبر پہ گر گئے، روکے کا بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سکینہ روز میرے سامنے پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی، پرندے اپنے گھروں کو جانے میں کب واپس جاؤ گی؟ اور سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی ہیں، اور سکینہ دیکھ میری زنجیریں کھل گئی ہیں، آ میرا بیٹا میں تجھے مدینے لے جاؤں، آ میرا لال میں تجھے مدینے لے جاؤں۔ اور روز میری زنجیریں چوم کے پوچھتی تھی
کب تیری زنجیریں کھلے گی، کب تیری رسیاں آزاد ہوگی؟ بی بی عالیہ کی آواز آئی رقیہ اٹھا لے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی رقیہ نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی کلثوم نے بی بی رقیہ کو اٹھایا۔ سب سے آخر میں آئی الموالے عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کے کہتی علی کی بیٹیوں، میں نے مدینے سے لے کے اب تک تم سے کوئی سوال نہیں کیا، میں حرم غازی ہو کے تم سے سوال کرنے لگی ہوں۔ آواز آئی بول فضل کی ماں کیا سوال ہے؟ مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، عالیہ نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے سخی عباس کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں لیا، کے مشمس گئے، حسین کی بیٹی عباس بڑا شرمسار ہے، اصغر کے لیے پانی لینے گیا تھا، میرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ آواز نہیں، میرا سلام میرے چچا عباس پہ، میرا سلام میرے چچا